Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anju Malik. मैंने कहा कि आपका event है तो we should give you this platform. You can talk about it. First of all, thank you so much for giving me this opportunity today as well. It's a collective effort of everyone that Exactly. make everybody shine. So that's a good one. आपका कल event है. You are doing another one. मैं चाहूँगा थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए. What is that? Thank you so much. Once again, I would say that देखिए talent तो अल्लाह ताला की देन होती है. जी, अब मैं प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंस करने जा रहे हैं, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मॉर्गेज चाहिए, सो वन नेम टू रिमेंबर इज मंजूर. ये राज ज़रा मुझे बता दें जो आप. Nothing very special in it. I am into body management right from the very beginning, and I control my diet. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television live broadcast with me, Anju Malik. I hope everybody is doing well. और आप मेरी broadcast देखते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा sometimes. Generally we are with you on a Friday night, but during the whole month of April, we have done exclusive special transmissions on Voice of Toronto TV to do the election coverages. And what an election they have been, honestly, I tell you. The results have been just totally amazing. کہ اس ملک کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا within the last so many 10-15 years that these kind of elections have taken place. I don't think it has ever have taken place, so close elections. But before I can talk about elections and the winners and the parties and all that, آپ Voice of Toronto Television دیکھ رہے ہیں سارے IP چینلز پہ لائیو، اور اس وقت ہم لائیو ہیں اور پلس فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی لائیو ہیں. اگر آپ ڈیورنگ دا پروگرام اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز جو ہیں وہ ہمیشہ اسکرین پہ رہتے ہیں. 5199235220 ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کا نمبر ہیں، لینڈ لائن. اس پہ آپ کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے تو دس از گریٹ اپرچونیٹی فار یو ٹو سے سم تھنگ. I did posted it on the Facebook that we will be talking about the winners today on this elections night, especially on this Friday night جو ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور and the reason I'm doing this is to let everybody know that what an important election this was. اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹلی یہ بھی ہے کہ جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس بہت سمپل ہے، voice of toronto tv one word @gmail.com. اس پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ایڈ پلے کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیمپین کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو ہمارا ہینڈل ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از VOTmedia.ca، اور وہاں پر سارے پیکیجز بھی اویلیبل ہیں. بٹ اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ٹونائٹ اور یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آفٹر دا شو، اگر آپ آفٹر دا شو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، I'll give you my personal number which is 905-965-4786. That's the number to call. Very very importantly, but اس سے پہلے کہ میں I go back on to the election thing، اگر آپ اس ملک میں نئے ہیں، فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں، ری فائنینس کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ چاہیے، آپ کا کریڈٹ خراب ہے، وٹ ایور دا سینیریو کوڈ بی، I'll give you one number. اگر آپ ان کو کال you can call that person. He's been in industry for years. Call منظور صاحب کو آپ کال کر سکتے ہیں at 416-230-9366. ان کا نمبر ہے. I'll repeat it again, 416-230-9366. He is a mortgage coach, a mortgage advisor with so many years of experience that he had in the past. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے، مارگیج کرنی ہے، ری فائنینس کرنا ہے، ہوم ایکویٹی لائن کرنی ہے، فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہیں، اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے کانٹیکٹ ان دس کنٹری، دین you need to get in touch with a professional like Manzoor.
2309366 is the number. ان کا آگے چل کے آپ ہمارا ایک کمرشل ہے وہ بھی ہمارے بریک میں آپ ان کو دیکھ لیجیے گا, and then they have all his contact information there as well. So I'll come back to the election part. Election میں 169 seats first time happened after a long time. Liberal Party of Canada had won 169. 172 کا target ہے that to have the majority government. So 3 short of 172, which is still majority 169. And اس کے بعد Conservative Party of Canada جو ہے they have done 144 seats. Bloc Québécois, they lost 10 seats from 34 to 24. And NDP as a decimated ہو گئی ہے, they only had 7 seats from 24 seats that they had in the House, and they had the party status in this country. They have lost all their seats. Their party leader Jagmeet Singh lost his own seat from Vancouver area, and Peel Poilievre has lost his seat as the leader of the opposition, which he have held for 20 years. 20 سال سے یہ ان کے پاس سیٹ تھی that he was winning back and forth, but he lost his own seat. And Green Party also had got 1 seat. So NDP only have 7 seats. They have no party status, so which is very disturbing. So for the Prime Minister, Mark Carney, this is a great achievement for him because he was not a politician. Canadian voted for him because he was a banker. He was the Bank of Canada governor. He was the Bank of Canada, Bank of UK governor. So he had the the banking experience, the economy. As an economist, he had experience to do the economy for the countries. And this is, I think, one of the reasons that the people who decided to vote, and they thought at the end that, okay, NDP ko humne vote nahi dena, we should go and vote the Liberals. And but at the same time, the Conservative Party had gained seats. They have gained 20 more seats. There have a couple of member of parliaments, previous member of parliaments from Peel region 905 ka jo area hai, Sonia Sidhu and Kamal Khera, they lost their seats. And so wahan par Conservative Party jo hai jo jeeti hai. So I mean there have been a lot of an upchange into the dynamics of the politics and also the elections. So now the خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس وقت وہ پیل پورییو کا ہے کہ ہی لاسٹ ہز اون سیٹ ایز اے اپوزیشن لیڈر, اینڈ واٹ از ہز role is going to be and what his future is going to look like. So technically today it's been heard that one of the member of parliaments who won the seat in Alberta, he is going to step down. He is going to give that seat to the Peel Poilievre, and then there will be a by-election that will happen on that seat. And in that by-election, if Peel Poilievre win that seat, he can come back as a leader back into the House of Commons. Because right now, he have no status. He's not a member of parliament. He lost the election. He's not a leader anymore. So they have to appoint an interim leader in the House. Jab House resume hoga, end of May. And one thing, good thing happened today also, we heard that the King Charles would be coming into Canada and he will be part of this ceremony, jo ke throne speech hogi wahan par House of Commons ke andar, which is a big thing because he have connections with Mark Carney when he was the governor of the UK Bank. So he has those ties and networking into UK, which is a good thing for Canada. But at the same time, Peel Poilievre jo hai, if he even win that seat, he has to wait about 3 months, three and a half months before he can come back to the House of Commons. So in the interim, a leader will be appointed, which is going to be definitely representing the Conservative Party. But the good thing has happened in for us, for the community of Pakistani community, is that 6 Pakistani candidates has won the elections. اور اس میں جو importantly our friend from Hamilton, Aslam Rana, who was on my show just a few days ago, he won his seat after 20 years of NDP was winning those seats in Hamilton. وہاں سے because NDP voters decided not to vote NDP, all the votes technically has gone to him,
and he is a victorious winner from Hamilton. And then we have Shafqat Ali, who won the seat in Brampton. We had Ikra Khalid, who came back as a fourth term. We have Salma Zahid as a fourth term. We had Sumair Zubairi. He also came back and he won the seat. And also Yasir Naqvi from Ottawa. So these are the 6 candidates who have won the seats, and they won the seats in a good margin, which is very encouraging. But now what we have to see کہ جب نئی گورنمنٹ بنے گی اس گورنمنٹ کے اندر مارک کارنی جو پرائم منسٹر ہیں is going to add one of our own into his caucus as a parliamentary secretary, or maybe somebody will be given a ministry. We don't know that yet, but that yet to be seen. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، سو یو کین گیو اس اے کال ایٹ 5199235220. ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کا نمبر ہے. ہمارا نمبر جو ہے ہماری اسکرین کے اوپر ہے. یو کین گو آن. You can also send us a message on our Facebook Live if you are watching us on our Facebook. We are everywhere right now. بٹ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جنرلی جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو ووٹنگ ہوتی ہے تو اس دفعہ جو ووٹنگ کا گراف تھا they were estimating that it should go over 70% because people wanted a big change, but it remained around 65 to 67%. It did not hit 70% margin, which is still a lot of people did not vote. They thought maybe it was not important. But what is important is that as a Canadian citizen, this is one of your civic duties, that when election does happen, you go out and vote, because every vote counts. And there have been situations in this election, I tell you, that people have won with 200 to 300 votes difference. This is how crucial this election was. And I was watching it very closely. I was monitoring it. That there were times between when the results were coming کہ 20-25 ووٹ کی وجہ سے جو ونر تھا he was becoming a loser, the loser was becoming a winner. So it was very important. So just keep in mind that when the elections does happen, it is your responsibility, whether they are provincial election or they are federal election. This is one of the things that we have as a Canadian citizen. If you want to bring in your voice into the House of Commons or in the Queen's Park, جیسے کہ یہاں Ontario میں ہے, so you need to vote. If you don't vote, then you can complain that, I voted for this guy and he didn't do anything. So this is very, very important. پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بتدریج جو ہے بڑی اس وقت فریجائل ہے. انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے دیٹ از آلسو ویری الارمنگ. اور ہمارے ایک اینالسٹ ہیں جو کہ اکثر پروگراموں میں میرے ساتھ ہوتے ہیں, a very intellectual individual, an ambassador, an ex-ambassador who have served in many countries, including the Middle East and the Europe. He will be joining me from Pakistan today in the next few minutes. And we will be talking to him in regards to the current situation in Pakistan and how the government is handling that. What are the, right now, the situations that people are experiencing in Pakistan. Because when you look at the social media, they're talking about war. You can't have a war. They both are nuclear countries. And especially this Pelgram ka jo واقعہ ہوا ہے, that is, nobody knows right now exactly that who has done it. It could be anybody who wanted to create, a rift between the two countries, who wants to have a good relationship, down the line, who had good relationship in the past. And this is, when we live in this part of the world, in these countries, we have friends from India who are Sikhs, who are Hindus, who are from other part of India, and then we go attend their weddings, we attend their functions, they are a part of our festivities. So in these countries, there is no differentiation, there is no discrimination of us or them. But in those countries where we are, in Pakistan or India or Bangladesh and all that, those countries,
it is the politics. It is the politics of the demographic of the politics that people don't want to have a harmony, and they keep on having these kind of, rather having a dialogue نہیں ہوتا, and no dialogues are happening, and then people are having this problem. We will not talk about all that today. تو امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آج, بی اے پارٹ آف دس شو, interact with us, give us a call, share any sentiments that you have, that you would like to talk about. And recently, جیسے ہمارے شہر ہے ٹورانٹو میں, اس کے اندر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں. The couple of programs we attended recently, and there's one of the artists who had performed there, who is becoming a very regular performer in our city, who is performing into so many different events, and people are appreciating it, appreciating the voice, appreciating what she is singing. And she have another event coming up tomorrow, so I thought it would be a great idea. I'll give her the platform, and she can talk about her upcoming event tomorrow. And we wish you all the best, as always, Bushra. And Bushra is with us, and let's see if she's there. We can talk to her and see if we can. Assalamu alaikum. How are you, Bushra? Can you hear my voice? Assalamu alaikum. Am I Ji. audible? Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you? میں ٹھیک ہوں, Thank تھینک you یو so سو much مچ. for اور inviting me. میں نے کہا کہ آپ کا ایونٹ ہے, تو we should give you this platform. You can talk about it. But the last event that you had, it was a good one. People enjoyed it. It was a good food, good environment, met a lot of people, a lot of friends. But one thing that I'm noticing, that Bushra is becoming a household name, which is very encouraging, as a matter of fact. No? First of all, thank you so much for giving me this opportunity today as well. आपके program में always it's a matter of an honor for me to discuss and to communicate. First of all, thank you so much. That had been an amazing event, and I would like to congratulate the entire team of Friends of Karachi, and they organized this جی جی event, and it was a team effort. Success आपको जब तक नहीं मिलती जब तक team efforts ना हो. جی جی So بالکل ٹھیک. everybody had been implementing their ideas, and we had to, bring the communities together. And that had been the initiative, and I would like to, take the name of, the organizers, above all. مظہر بھائی ہیں اس میں, اور جی کیا کہتے ہیں, نصرت جعفری صاحب ہیں, اور آصف انکل ہیں, اور آف کورس دے ہیڈ بین دا پیپل اینڈ دا ریسٹ آف دا انٹائر ٹیم. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دیئر نیمز, اینڈ پھر ہم لوگ ٹیم لے کے چلے. دین لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے, اور پھر پازیٹیوٹی تھی ایک مائنڈ میں ایک طرح سے. اور ہمارے دوسرے آرٹسٹ بھی تھے, جس میں جو ہیں وہ تنویر بدر صاحب اور جی فرحان جلالی صاحب بہت اچھا گاتے ہیں, ان کی پرفارمنس بھی بہت زبردست تھی. تو ایم سیز تھیں نادیہ اور عائشہ, اور اس کے علاوہ ہمارے اسپانسرز اور میڈیا پارٹنرز. سو میوچل ٹیم ایفرٹس. اور آپ نے دیکھا کہ کراؤڈ کتنا زیادہ تھا, اور لوگوں کا جو ہے جی جی, وہ ایک چارج کراؤڈ اتنا تھا کافی. پازیٹیو. جی جی It was everybody had been enjoying over there, and the people had been enjoying. And Sagan Banquet ke arrangements mein, I would like to take the name of Mr. Raghib. The way he had created the ambience, the arrangements, each and everything was great. So I would like to say thanks to everyone. Not, you know, everybody deserves a big round of applause for that. نہیں نہیں, for sure. Yes, It's a collective effort of everyone that exactly. make everybody shine. So that's a good one. آپ کا کل ایونٹ ہے, you are doing another one. میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. What is that and where is that's happening if somebody wants to come and attend it? اس کی ٹکٹ کہاں پر ہے, کیا ہے, and I Yeah. feel that you have the potential to really capture the market, and I think there are very few people out there. Female singers کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے شہر میں بہت کم ہیں who have that kind of a persona, a background,
good voice, control on the voice also, and especially not singing on the CDs and stuff like that. So that is a good thing that you have a command on all those things. So अच्छी बात है, you are making strides in the city, and everybody have welcomed you since you came from Pakistan. So it's a good thing. Uh, thank you so much. Once again, I would say that देखिए talent तो अल्लाह ताला की देन होती है. जी जी, for And, sure. इसमें मेरा इसलिए मैं कोई कमाल इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि whatever I'm blessed with, it's I would like to say thanks to Allah Almighty that He has blessed me for so many, the miscellaneous things Allah has given me. For that, I'm really grateful. Alhamdulillah. Or tomorrow I have another event and it's an Indian community, and I would like to take the name Jaswinder Singh G and Heather, and they are bringing this event. And I would like to say thanks to them for giving me this opportunity, because Indian community जो है वो music के मामले में जिसको कहते हैं ना कि उनकी उनकी तो बचपन से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जी जाता जी, है, और वहाँ की तरफ से जब अप्रिसिएशन मिली और एक अपॉर्चुनिटी दी गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू देम और द वे दे आर गिविंग मी एन ऑनर. And day before yesterday there had been the media briefing as well. So the way they had been given an honor, so I would like to say thanks to them. Yes, I'm really excited for tomorrow. For tickets, I have shared the flyer with you, and you can check at Bushra Bilal official as well. $20 they are charging for the ticket, which is I think very much जी जी, economical and everybody can afford. But excellent music will be there. And when I came to know that the female musician, she will be playing with me, so I'm really excited that okay, okay, okay. that will be a great collaboration. That day, R&B band was there. उस जी दिन जी, भी बैंड बहुत जबरदस्त था हमारा. असद साहब का बैंड था, एंड बीट बॉक्स का साउंड सिस्टम था. यूनुस साहब का साउंड सिस्टम बहुत जबरदस्त था. तो ये बारीकियां होती हैं, ये चीज़ें अगर अच्छी हों तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑटोमेटिकली अच्छा होता है. यकीनन है मुझे कल भी बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स होंगे. और आई जस्ट वांट टू spread the positivity, whether it's कोई भी community हो हमें, we have to be very much positive and we have to see the positive side of each and everything. Right. And अगर लोग appreciate कर रहे हैं, I'm really grateful to them for appreciating me and for liking my singing and for liking my potential. जी बहुत लर्न भी किया मैंने यहाँ पे, बहुत लर्निंग भी है. आप क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री कंपैरेटिवली इफ विल बी टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइव का जो हमारा जो फील्ड है वो इंटायरली डिफरेंट है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से दैट माय एक्सपीरियंस इज गोइंग गुड एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं, आपको आपकी लर्निंग होती है, आप उससे सीख भी रहे होते हो. So ठीक, I'm चलें really positive about it. चलें, all the best to you for tomorrow and in Thank future you. as well. Thank you. You are always welcome to share your sentiments, your thoughts, and upcoming events that are forthcoming on Voice of Toronto TV, and we're always here to support you. Oh, thank you so much for your support. And, it's always been a pleasure to No be the problem. part of. Thank you. Thank you so much. Thank you. Stay blessed, Bushra. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you. Bye bye. अब मैं प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंस करने जा रहे हैं, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मॉर्गेज चाहिए, सो वन नेम टू रिमेंबर इज़ मंजूर. और अगर आपने उनको कॉल करनी है तो उनका नंबर है 416-230-9366. उनका अभी हमने कमर्शियल भी प्ले किया था. 416-230-9366 उनका नंबर है. गिव दम अ कॉल and talk to him if you have any difficulty in getting a mortgage of any kind. Even commercials that they can deal with also. They can help you with the commercial mortgages as well. Residential तो करते ही हैं, but they can also be willing to help you with the commercial mortgages as well.
آئی ٹاکڈ اباؤٹ کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور جو اس خطے کے اندر جو بہت سارے ایشوز ہیں، آج چونکہ یہ الیکشن کا پروگرام نہیں ہے تو کرنٹ افیئر کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آئی تھاٹ کہ بی گریٹ آئیڈیا ٹو گیٹ اے مین ہو آئی ایم سو آلویز بلیسڈ ود ہز کمپنی وین ایور ہی از ود اس دیٹ ہی از سو انٹلیکچوئل. He's so vocal, in Pakistan on all the channels, and it's not just being vocal. It's the all the information that he talks about, or unki jo research hai when he talks about any issues that are going on in the region. Being an ambassador that he was in so many countries, so he had that experience. But over and above all the other aspects of the research that he do, and when he come on the programs, جب ہماری بات شروع ہو گئی, you can feel that how intellectual he is, and it's very early in Pakistan today. It's just about 6:30 in the morning, and whenever I request him to come on the program, Ambassador Saab jo hai, he is ready, he's up, he is all suited with tie, and he is with us. Let me see if he's with us. جی سر, السلام علیکم, how are you? وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو اتنا سر آپ کی آواز تھوڑی کم ہے. I'm gonna request my team to تھوڑے سے والیوم بڑھا دیں آپ کا, تاکہ آپ کی میں آواز جو ہے پراپرلی ہم تک پہنچ سکے. سو سر, سب سے پہلے تو یہ راز ذرا مجھے بتا دیں, جو آپ کی جوانی کا راز کیا ہے. You never has gone old. I have known you for years now. Wherever I see you, mashallah, you're so young and you're so energetic. And 6:30 in the morning, you are so fresh. Iske piche, what is behind this whole analogy of it? First of all, thank you very much for the introduction. I'm really humbled. About my appearance, I'm really thankful to God, and I try and maintain my habits, which is there is no nothing very special in it. Nothing very special in it. I am into body management right from the very beginning, and I control my diet. These two things, and the third one is I try and keep stress away from me, and try and have the positive approach towards life. Very simple mechanism. But thank you once again for inviting me on a very important topic, Pakistan or India ki jo sab tension hai. I want to first of all let you know that we have just finished our elections in Canada. And for the month of April, we were doing, every day we were doing a broadcast, and we were bringing on candidates and everything. And the whole demographic in Canada have changed after the elections. اور بٹ جب میں پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں اور یہاں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, انفولڈ ہوتی ہیں, اور جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, سو دیر آر سو مینی شارٹ کمنگز وی فیل ایز کینیڈینس کہ پاکستان میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. کہ بیچ میں تھوڑا سا وہ آ رہا ہے, اپنا ایئر آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کر دیں ذرا. میں آپ کا سر فین چل رہا ہے؟ جی میرا چھوٹا ایک فین چل رہا ہے. جی آپ فین آف کر دیں سر ذرا پلیز. جی I'm just getting a noise back from there. اچھا, سو پاکستان کی جو سر جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو لوگ یہاں پر جو کینیڈا میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی نیوز دیکھتے ہیں, پاکستان کی طرف ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں لوگوں کے, تو یو فیل سو کائنڈ آف اسپیسڈ آؤٹ کہ پاکستان جو ہے آج بھی, when we were growing up and we became an adult and we worked and we served in that country for so many years, we moved to this country. ہم لوگ جہاں پر تھے اسٹیگننٹ, بہت ساری چیزیں آج بھی وہاں اسٹیگننٹ ہیں. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیموگرافک چیلنجز ہیں, جو ہمارے نیبرنگ چیلنجز ہیں, وہ بھی اپنی ایک خاص ایک اہمیت رکھتے ہیں. سو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر, ویئر آر وی اسٹینڈنگ ان پاکستان آفٹر دا الیکشن ہیپنڈ. پچھلے سال الیکشن ہوئے, اس کے بعد the government came and all that.
سب سے پہلے تو پیپل وڈ لائک ٹو ہیئر فرام یور پرسپیکٹو، یو لیو ان پاکستان، کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے ان جنرل، اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ دی ادر very important delicate issues that are right now the talk of the town. سب سے پہلے تو پاکستان کے اپنے اہل وطن کینیڈینز، جو پاکستانی کینیڈینز ہیں، ان کو صبح کا سلام. 6:30 بجے آپ نے بتایا کا دن ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے چینل میں انڈینز دیکھ ان کے لیے بھی نیک تمنائیں کہ انڈینز صرف سب کے سب بی جے پی کے ماننے والے اور شدت پسند نہیں ہیں، انڈین روشن خیال بھی ہیں. اور اس میں اس لحاظ سے ہماری جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے دونوں کے درمیان، اس میں اس کے پیچھے بہت ایک ہسٹری ہے، اس میں جیو پولیٹیکل عنصر بھی شامل ہے. اس میں انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہونا، چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے، اور امریکہ انڈیا کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے، وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے حوالے سے کر رہا ہے، اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کو پوائنٹرز دے دیے ہیں اس معاملے میں. آپ نے وطن عزیز کے بارے میں پوچھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت کی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خامیاں ہیں، میں جواب بھی دیتا ہوں، اور جو قومیں اپنی خامیوں کو نہیں پہچانتی وہ خوبیوں کے جانب راغب نہیں ہو سکتی، یہ میرا ماننا ہے. اور قومیں وہی انہوں نے ترقی کیا ہے، تنزلی سے ترقی کی طرف گئے ہیں. ایون ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد جو بالکل گراؤنڈ زیرو پر آ گئے تھے جاپان کے لوگ، انہوں نے بھی ترقی پر گامزن اس وقت جب انہوں نے اپنی خامیوں کی نشاندہی کی. تو یس، میں اس کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں، لیکن اس وقت یہ وقت متقاضی ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو، کیونکہ پاکستان ہے تو اچھا ہے، خراب ہے، صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، لیکن ایک خطہ ہے جس سے ہم سب بلانگ کرتے ہیں، اور ایک خطہ ہے جس سے ہماری وابستگی اور جس سے ہماری ہسٹری اور جس میں ہمارے آبا و اجداد کی جس میں موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں. تو ایک خطے کا ہونا بڑی بات ہے. فلسطینیوں سے پوچھے جن سے کہ ان کا وطن چھین لیا گیا. تو لہٰذا آج پوری کی پوری قوم، ہر نسل، ہر رنگ اور ہر سیاسی پارٹی سے ہٹ کر آج ایک ہے، اور ایک ہونا بھی چاہیے. اب رہا سوال کہ انٹرنل خرابیاں، یہ برس ہا برس سے جو ہماری خرابیاں چلی آ رہی ہیں، یہ اس کا ایک مجموعہ ہے، یہ اس کا ایک منبع ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کی طرف اپنے اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیونکہ ہماری بتدریج لیڈرشپ ایسی آئی ہے کہ اس لیڈرشپ نے کوئی اتنا فعال کردار ادا نہیں کیا ہے. اور یہ بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ پاکستان میں ہمارے لیڈران نے، ہمارے باقی طبقے کے لوگوں نے پاکستان میں کرپشن بھی کی ہے، یہ بھی مان لیا جائے. اب ان دو چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ملک کی ترقی پہ بہرحال فرق تو پڑتا ہے، گورننس پہ فرق پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گورننس، چاہے اس میں پولیو کا معاملہ آ جائے، چاہے اس میں ڈیموگرافی کا معاملہ آ جائے، چاہے اس میں آبادی کے بڑھنے کی پرابلم آ جائے جو اس خطے میں سب سے زیادہ ہے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو اس کو اگر چند موٹے موٹے پوائنٹس میں، چیدہ پوائنٹس میں پیش کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہماری جو کوتاہی کمائیگی ہے اپنی جگہ پر، اور اس کی وجہ سے گورننس میں پرابلم رہی، اور گورننس میں پرابلم ہونے کی وجہ سے جو گورننس کی ڈیلیوری ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے، جو فیسیلیٹیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے، چاہے اس میں سروس کی پروڈکشن ہو ایکسپورٹ کے لیے، یا اس میں تعلیم ہو، صحت ہو،
اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہو. آج میرے ملک کا، میرے وطن عزیز کا تقریباً 2 کروڑ بچہ وہ اسکولوں سے باہر ہے. آج وطن عزیز کے میرے کوئی تقریباً 43% لوگ اسٹنٹڈ ہیں اس سندھ میں، بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے. یقیناً یہ چیز جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں یا فرض کرنے ہر انسان کے لیے، وہ یقیناً دکھ کی بات ہے. لیکن اب بات میں یہ کر لوں کہ جہاں ہمارے پاکستان کے، میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے وطن عزیز کے لوگ، یہی لوگ اتنے ٹیلنٹڈ بھی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف مواقع میں جہاں آپ ہیں اس وقت جی کینیڈا میں، وہاں دیکھیں کہ لوگ کس صورتحال میں کتنی اپنے جیب میں پیسے رکھ کے گئے اور آج انہوں نے محنت کر کے ترقی کی کون سی منزلیں حاصل کی ہیں، کریکٹ. اپنی محنت، اپنی ٹیلنٹ اور اپنی کاوشوں اور اپنی کوششوں سے. تو اس کا مطلب ٹیلنٹس تو ہیں، اور جو کمی ہے وہ میں نے بتا دی کہ وہ ہمارے لیڈرشپ میں ہے. اور یہ ارتقائی معاملہ ہوتا ہے، ارتقائی مسئلہ ہوتا ہے. لیڈرشپ دیکھ لیں کہ آج امریکہ میں لیڈرشپ سے زیادہ لوگ خوش تو نہیں ہیں. اسی طرح اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایسی لیڈرشپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بتدریج آتی جائے تو ظاہر ہے وہاں بھی تنزلی ہوگی. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور کینیڈا پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا جی ہے. جی بالکل تو ایسے ہی. وہ تنزل سر ہوتی میسر صاحب، میں ہوتی آپ ہے. سے 2-4 سوال بڑے امپورٹنٹ پوچھ لوں. اور یہ لوگ مجھ سے کہتے بھی رہتے ہیں کہ جب آپ شو پہ آئیں، بیکاز دے آلسو واچ یو. آپ کے بہت سارے کلپس جو ہیں وہ جیو پہ بھی، ARY پہ بھی، سما پہ بھی، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں. سو دے ہیو بن واچنگ یو، دے آر فالوئنگ یو. تو پہلا کویشچن سر یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک الیکشن ہو چکے ہیں، وہ جیسے بھی تھے، وہ رک تھے، ان رک تھے، فارم 47 کے تھے، 46 کے تھے، جو بھی تھا. ناؤ دیر از اے گورنمنٹ ان پلیس. اب جب گورنمنٹ ان پلیس ہے تو پھر ادارے اپنی جگہوں پہ جو ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں. تو کیا ایسی ریزن ہے کہ جو ادارے جو ہیں وہ اپنا فعال کردار جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہے؟ اور اب آپ جنرلی دیکھیں کہ چاہے وہ پاکستان میں پولیس کے حوالے سے ہو، ریفارمز نہیں ہیں، جوڈیشری کے پرابلمز ہیں، جابس کی سچویشنز ہیں، ہیومن اسمگلنگ ہے، ٹریفکنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لا کی سچویشن ہے، کرائم جو ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو مطلب جب الیکشن ہو جاتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو پھر اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. بیکاز جب اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کی نظریں رہتی ہیں ہماری. اس سے ہٹ کے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن کیسے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز ہمارے کتنے کھلے ہوئے ہیں، نہیں کھلے ہوئے، اور کھلنے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا ایسی کمی ہے کہ اس کی ان چیزوں کو ابھی تک بہتر کیوں نہیں کیا جا سکا اتنے سالوں میں. آلموسٹ 75+ اس ایئر کے ہو گئے سر. ان کو 2 پہلوؤں سے میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ان دقیانوسی رولز، ریگولیشنز، پیچھے سے پروسیجرز کو لے کے آ آگے رہی ہے نا، بڑھ وہ رہے ہٹا ہیں. دینا. اچھا جی جی تو جی ہم جی ان دقیانوسی قاعدے قانون کو لے کے اپنے گورننس کو اب تک لے کے چل رہے ہیں. تھوڑی سی ریفارم کی ہے اس میں، لیکن ابھی بہت زیادہ باقی ہے. دوسری اس میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. ابھی ہم ٹاپ ٹو باٹم آ رہے ہیں، تھوڑی سی شروع کی ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں بھی بہت کام باقی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ، جو آپ نے 4-5 نقطے اٹھا کے مجھ سے سوال کیا ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ بھی معاشرے میں ہے، بہت سارے معاشروں میں ہے، لیکن انہوں نے ترقی بھی کی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے زیادہ ہے تھوڑا، اور اسی کی وجہ سے ترقی میں یہ 3-4 فیکٹر اگر ملائیں تو اس کی وجہ سے ہماری پرابلم اداروں میں بھی ہے. میں اس کو ایک جملے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ وی کین ناٹ میٹ دا چیلنجز آف 21st century with the tools of 19th century, and this what is happening. If you pick up the book of our Pakistan Penal Code, the Pakistan Criminal Code, or for that matter Evidence Act, اور آپ باقی بھی رولس ریگولیشنز کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اب بھی برٹش راج کے وقت کے وہ دقیانوسی قاعدے قانون اب بھی چل رہے ہیں. تو اس ریفارم میں کمیشنز بیٹھے ہیں بہت مرتبہ،
ان کمیشنز میں ساری اصلاح موجود ہے، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، دنیا کے اچھے ماڈلز کو دیکھنا چاہیے. آپ نے کہا دوسرا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ ادارے اس طریقے سے فعال نہیں ہیں. اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں آتے ہیں چند ممالک. ظاہر ہے آپ اس وقت ویسٹ میں ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کا ماڈل آپ کے ذہن میں آنا ایک قدرتی امر ہے. لوگ وہاں 30 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو یہ امر قدرتی ہے ان کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کو جب وہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہاں بھی جو حالات تھے، جو آبادی تھی، جو ذرائع تھے، اس کے مطابق گورننس اس سے بہتر تھی جو اس وقت ہے. اگر آپ 30 سال پہلے کی بات کریں، 30 سال پہلے کی بات کریں تو گورننس بہتر تھی. اس میں تنزلی آئی ہے، اور ساتھ ساتھ جب تنزلی آتی ہے تو گورننس اس میں آٹومیٹکلی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں ان تینوں چاروں چیزوں میں ریفارم ہے. پھر یہ ہے کہ فیئرنیس چاہے وہ الیکشن میں ہو، فیئرنیس چاہے وہ ڈیلنگ میں ہو، فیئرنیس چاہے وہ انسان کی ذہن سازی میں ہو. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، اور جو اس میں ہم سب قصوروار ہیں، کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے فلاحی اداروں میں ذہن سازی کے بارے میں نہیں سوچا. چاہے وہ اویئرنیس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سلیبس میں ہو، چاہے وہ باقی دفاتر میں ہو یا کسی بھی ادارے میں ہو. تو ذہن سازی، کیونکہ ذہن سازی کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں کر سکتا. یہ ملک بہت ساری قدرتی چیزوں سے مالا مال ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے. 4 موسم ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. صرف اس کو ہمیں استعمال اور کرنا، اور اس کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اس میں کافی وہ ہے گنجائش ہے. اور میں وطن عزیز کے نوجوانوں سے جب میں بات کرتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں گیسٹ اسپیکرز کے طور پر، تو اس وقت مجھے فرسٹریشن نظر آتی ہے، یوتھ میں فرسٹریشن نظر آتی ہے. اور اس فرسٹریشن کا جواب میں شاعر نہیں، لیکن مجھے چند اشعار اس پہ لکھنا پڑے، اور میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی پیش کر دیتا ہوں. اس میں آپ کے سامنے وہ منظر نامہ آ جائے گا جس کی منظر کشی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے دیش کے جوانوں، ہمت نہ ہارنا، اور قدرت کا امتحان ہے، ہمت نہ ہارنا. اور نئی نسل کے چراغوں، امید رکھو باقی، یہ ملک ہے تمہارا، ہمت نہ ہارنا. اور خوشحال تم رہو گے، سرشار تم رہو گے، دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا. So your resolve and your determination that yes, we have at least a country which has all the resources available, therefore we can anytime take it to the correctional course. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ لوگوں کی مدد سے، دیکھیں اوورسیز پاکستانی جتنا بڑا ہمارا ایسٹ ہے اور جتنے بڑے ٹیلنٹ پول ہمارے پاس ہے، ابھی امید ہے کہ کوئی اچھی بھی شاید ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور اس کے بعد الیکشن وغیرہ، یہ بس رومرس ہے. اس کو اگر اس میں اس کو اچھا ہے اگر اس پہ کچھ عملداری ہو جائے پاکستان کو. میں خود بھی مانتا ہوں، حالانکہ میں بہت جمہوریت پسند ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ جمہوریت ہی کسی چیز کی خراب کرنے کا راستہ ہے. جیسے ہم نے کام کیا، خراب کیا، اور جمہوریت میں ہی مضمر ہے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے ہی ترقی کر سکتے. لیکن مرزا صاحب یہ بتائیے گا ایک جملہ کر دوں، سوری سینٹینس کہ بیچ میں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے کہ خراب جمہوریت سے اچھی جمہوریت کی طرف جانے کے لیے یو نیڈ بریجنگ میکینزم. اور بریجنگ میکینزم لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، شاید کوشچن دیں تو میں جواب دے دوں گا کہ بریجنگ میکینزم ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وتھ سم گڈ لیڈرشپ. تو امید ہے کہ اس ملک کو اگر سدھارنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کے پھر اچھی جمہوریت اس ملک کو دے جائیں تاکہ ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو. جی اچھا، اس سے پہلے کہ میں ایک خطے کے حوالے سے آپ سے کویشچن کروں، خاص طور پہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہاں پر، اور جو پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ڈپلومیٹک ایک فال آؤٹ ہوا ہے، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس پہ میں بعد میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں. بٹ امپورٹنٹلی یہ
کینیڈا میں بھی الیکشن ہوئے ہیں اور مارک کارنی صاحب جو ہیں ہی ہیز بیکم دا نیو پرائم منسٹر آف کینیڈا. نیکسٹ ٹیوزڈے کو وہ ملنے جا رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. آپ ایز این ایمبیسڈر رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کینیڈا کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے, مطلب ہر طرح سے, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ امیگریشن ہو, چاہے وہ جنرل ایک جو روابط ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ یہاں پر جو ایمبیسڈر صاحب ہیں ابھی ہمارے نئے آئے ہوئے محمد سلیم صاحب, ان کو ایسے اقتدامات کرنے چاہیے کہ دین ہی کین ڈائلاگس کے تھرو ہونا چاہیے, کوئی ڈیلیگیشن جانا چاہیے. وٹ ڈو یو سجیسٹ, کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد سلیم صاحب کیونکہ میرے ذاتی ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو لہٰذا شاید میرے خیالات باعث ہوں, لیکن ان کو اس سے ہٹ کر وہ خود ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اوپن ڈور پالیسی پہ رکھتے ہیں. یہ تو اس کا سیکرٹ ہے کہ اوپن ڈور پالیسی اگر لے کے چلیں گے کینیڈا میں بھی, تو ایسی صورت میں آپ لوگ اچھی تجاویز دے سکتے ہیں. اب وہ ہو کیا سکتا ہے, دیکھیے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں, جو بہت ساری گڈس اینڈ سروسز کی اس وقت جو امریکہ سے آ رہے تھے, اس کی کچھ کمپوننٹس پاکستان میں اور پاکستان کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں آپ کے جو ایسے مصنوعات, ایسے پروڈکٹس جو کہ آپ کے ڈالر سٹورز پہ ملتی ہیں. امریکہ میں تو تقریباً 38,000 کے قریب ڈالر سٹورز ہیں اور ایک بہت بڑی معیشت ہے. کینیڈا میں بھی ایک کثیر تعداد ہے. اسی طرح اور بہت ساری مصنوعات ہیں. اس کو ہمارے جو کمرشل اٹیچی ہیں ہائی کمشنر صاحب, اس کو ٹاسک دیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر کے پاکستان کے چیمبر آف کامرس سے مل کے آپ لوگوں کی سجیشن لے کے ایک ٹاسک فورس پاکستان میں تو بنوائیں, لیکن ایک آپ لوگوں کی کمیٹی بنا لیں تاکہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں دیر نہ کی جائے. اور یہ جو اسپیس تھوڑا سا کریٹ ہو رہا ہے, یہ تو بات رہی امپورٹ ایکسپورٹ کی, لیکن اس سے ہٹ کر جو جیو پولیٹیکل اسپیس پیدا ہوا ہے, میرا حوالہ ہے جو جسٹن ٹروڈو کے زمانے میں پرویز سنگھ پروندر جن کو کہ قتل کیا گیا, اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ حالات ہیں اور اس سلسلے میں جو اسپیس بنی ہے, اس اسپیس کو بھی ضرور پاکستان کو چاہیے کہ اس میں آئے اور اس میں فعال کردار ادا کرے. کینیڈا سے ہمارے تعلقات بہت بام و عروج پر جا سکتے ہیں. اور ہاں, آپ سارے کے سارے جتنے وطن عزیز سے وہاں گئے ہیں لوگ, پاکستانی کینیڈینز, وہ ہر کا ہر ہمارا سفیر ہے, ہر شخص ہمارا سفیر ہے. ان کو اس حیثیت میں کونسل جنرل کو دیکھنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے, میرے کولیگ ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کلوز ڈور پالیسی جو ہے, تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف دے دیں, تھوڑا وقت پر آفس میں آ جائیں, کلوز ڈور پالیسی کو چھوڑیں, لوگوں سے تجاویز لے کے ملک میں شرمائے نہیں, اور ملک کے جو آپ کے جنہوں نے آپ کی رپورٹیں لکھی ہیں ان سے گھبرائیں نہیں, ان کو صحیح سجیشن دیں. آپ صحیح سجیشن دیں گے تو یقیناً اس پر کچھ نہ کچھ عمل ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو بھی بتائیں تو وی سینتھسائز دیم, وی کمیونیکیٹ ود دا گورنمنٹ کہ دیکھیں دیز آر دی اسپیس اویلیبل, پلیز ٹرائی اینڈ آکوپائی دیز اسپیس. اس کو نہیں کریں گے تو یہ اسپیس کوئی اور ویتنام لے جائے گا, کوئی اور ملک لے جائے گا. ہمیں اس اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریڈ کو, اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو ہمیں بڑھانا چاہیے. کینیڈا اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز میں ون آف دی ٹاپ موسٹ کنٹریز وچ وی کین انہینس بائیلیٹرل ریلیشن اینڈ سونر دین لیٹر. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, ویل سیٹ, بہت اچھا سجیشنز ہیں. اور آئی ہوپ ہی ہیز بین آن مائی شو فیو ویکس اگو. وی ڈیڈ ٹاک اباؤٹ bilateral relationship, how we can make them better, how we can flourish them better, the trade policies that we need to initiate. We did talk about, we touched based on all of those issues. I will have him again on one of my programs soon, and after the Prime Minister takes his office and the assembly is called and all that kind of stuff. But let's go into the current scenario that is going on in Pakistan. And geopolitically, as you said, with Afghanistan, Iran, and then with India and then Bangladesh, these are the regions. یہ
جو انفلٹریشن ہے اور ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی، ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے پچھلے مہینے، ایک ٹرین جو ہے اس کو اغوا کر لے جاتا جعفر ہے اور لوگوں ایکسپریس. کو مار دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری انفلٹریشن ہو رہی ہے. ادھر سے انڈیا کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پر کوئی ہائی اسٹیٹ وزٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، اینڈ دین دی آن سیٹ ہیز بین سینڈ ٹو پاکستان کہ جی پاکستان ہیز بین اے پارٹ آف دس. تو جب آپ ان چیزوں کو وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو کیسے میٹیگیٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیزالو دس تھنگ ان ٹو مور ڈپلومیٹک ڈائلاگس کے تھرو بہتر کرنے کے لیے. مے بی اے وزٹ ٹو انڈیا ایز اے ڈیلیگیشن or a delegation from there or from here, rather expelling diplomats from each countries, those things will not be the solution for this problem. It becomes sometimes, a compulsion for a country like ours or any other country. اگر کسی نے کوئی پہلا اسٹیپ لے لیا تو سفارتی دنیا میں اس کو ریسیپروسٹی کے ذریعے ایڈریس کیا جاتا ہے. تو پہلے انڈیا نے کیونکہ اسٹیپ لیا تھا کہ ویزے کینسل کر دیے، اسکیل ڈاؤن کر دیا ہائی کمیشن کو اور باقی تمام چیزیں، تو اس کو رسپونڈ کیا پاکستان نے کوئی 48 گھنٹے کے بعد. تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان میں کسی ملک نے کرٹیسزم اس بات پر نہیں کی ہے، اور خیر انڈیا پر بھی نہیں کی ہے کرٹیسزم، لیکن پہلے انڈیا کے ساتھ آواز ملا کے کچھ کرٹیسزم پاکستان کی طرف آ جاتی تھی. اس دفعہ میں کہوں گا کہ پہلے کے مقابلے میں ہینڈلنگ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس عروج پر یا اس انداز میں اور ہو سکتی تھی، اور محنت اس سے ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جاری رکھیں گے، وہ ابھی کرنا ان کو باقی بھی ہے، مزید بڑھانا باقی. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3 طریقہ کار ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کی اپنی آرا کو پیش کرنے کے لیے. ہماری آرا کیا ہے اس وقت اس حوالے سے، ٹینشن کے حوالے سے جو انڈیا پاکستان کی ہے، ان جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو ایز ویل، اور ہماری بائیلیٹرل پرسپیکٹو کے حوالے سے کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کافی عرصے سے کشمیر کے حوالے سے ایک مخاصمت، ایک مخالفت اور ایک کانفلکٹ جو کہ ڈسپیوٹ دنیا نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہماری سب سے بڑی مخاصمت ہے. اور اگر آپ لیگلی دیکھیں تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنا بیانیہ پیش کیا، جو اسٹیٹمنٹ میٹنگ کے بعد دی، اس میٹنگ کا ہر جملہ اٹھا لیں اور ہر جملے میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل قوانین سے ہٹ کر ہو یا اس کو اس انٹرنیشنل قوانین نے کور نہیں کیا ہو. تو اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے. میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ان پوائنٹس کو میں کسی تناظر میں کرٹیسائز کر سکوں. کیا ہم ایک اسٹیپ زیادہ لے چکے ہیں انڈیا کے مقابلے میں ایئر اسپیس؟ یس، وہ ہمارا ٹیریٹوریل ایک حق بنتا تھا کہ اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اپنے ہی جو جزیات ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس سے ہٹ کر اگر اور اس سے قطع نظر ہو کے اگر انہوں نے ہیلڈ این ابینس کیا ہے تو غیر قابل ہے. اور وہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کی اپنی ٹریٹی کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں بھی نہیں دیا ہوا ہے لفظ ہیلڈ این ابینس. تو اس کی وجہ سے ایک تو مغالطہ پیدا ہوا. میں اس پر آتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. بیک چینل ڈپلومیسی ہونی چاہیے بالکل. اس کے بغیر 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان دونوں ممالک کے آبادی پستی کے طرف جاتے جائیں گے. فٹ پاتھوں پر جو بمبئی میں لوگ سو رہے ہیں، جو غربت پاکستان میں ہے، جو ترقی کی کمی ہے، جہاں لوور لیول پر انڈیا کی اگر اکانومی بہتر ہے آج، اگر ان کی تقریباً 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ہے، تو وہ ان کی 1% پر آ جائے گی اگر یہ کانفلکٹ آگے بڑھ گیا. اور پاکستان کو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پہنچے گا ہی. اکانومی کو مزید پہلے ہی اکانومی مخدوش ہے. تو دونوں ملکوں کی عام آبادی کے لیے یہ بہت مضر ہے، زہر قاتل ہے، نہیں ہونا چاہیے. بیک چینل ڈپلومیسی ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں دوبارہ کہ اس پوائنٹ پر آ جاؤں کہ انڈیا نے کیونکہ سب سے پہلے کچھ میجرز لیے، اس میجرز میں ویزا کینسلیشن تھا، اس میجرز میں اسکیل ڈاؤن کرنا تھا، اس میجر میں انٹرنیشنل
واٹر ٹریٹی کے سے قانون سے ہٹ کر ایک جو انڈیا نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں، اس کے جواب میں پاکستان نے دنیا کو تو بتانا تھا اور خود اپنے قوم کو بھی بتانا تھا اور کچھ میجرز تو لینے تھے تاکہ انڈیا اس پہ دیکھے. تو ہم نے ریسپروسٹی کے تحت میجرز لیے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک جو اصل جس پہ دنیا پریشان ہے اور ہم جیسے لوگ بھی کنسرن ہیں اور جوش اور جذبے میں بھی لوگ ہیں، لیکن صرف ساری چیزیں جوش سے تو نہیں ہوتی، کچھ جوش سے ہٹ کر ڈپلومیٹک ورک سے بھی کام ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کل ہے کل کہ مارکو پاکستان روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یو ایس کے، انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی کال کیا، اور جے شنکر جو ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کو بھی کال کر کے کہا ہے کہ یو گائز نیڈ ٹو سٹ آن اے ٹیبل، اور ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کانفرنٹریشن جو ہے دس از ناٹ گونا بی ہیلپفل فار اینی باڈی. تو آئی تھنک دس از دا نیڈ آف ٹائم کہ پاکستان اینڈ انڈیا اپنے ڈپلومیٹک جو ان کے یہ چینل ہے اس کو اور فعال کرنے کی ضرورت ہے، and تاکہ دیز تھنگس could be eased off and ڈائلاگ کی طرف جائیں نا. بیسیکلی دس از what the government should aim for, at the same time. That's right. Pakistan has never refrained from dialogue. Pakistan has always gone for the CBM, confidence building measures. Pakistan has always asked for the dialogue. Even now, Pakistan is asking for a very transparent and a neutral investigation by any third party. کینیڈین بیچ میں آ جائے، کوئی اور آ جائے بیچ میں، ملک کہ جی ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے. پاکستان کو منظور ہے، بیکاز اس معاملے میں ماضی میں کیا ہوتا رہا وہ ڈیفینس منسٹر نے بتا دیا ہے، چاہے کچھ ہوتا بھی رہا ہو اور ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بارے میں پاکستان نے تو اوپنلی آفر دے دیا. یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 36 کے تحت بھی پاکستان نے کہا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنانا چاہیں اس کو بنا کے، بلکہ پاکستان کہہ رہے ہیں پاکستان nothing to do with this. کر لیں. جی. So that's why it is very important for the people of India also for their own prosperity کہ بی جے پی جو کہ آر ایس ایس پروپیلڈ ذہنیت کو رکھ کے انڈیا کی ایک پوری جو ان کی حیت ہے، جو انڈیا کا ایک عکس تھا، جو پوری دنیا میں ایک سیکولر ملک جانا جاتا تھا، ترقی کی طرف گامزن تھا، اس کی اس حلیے کو خراب کرنے میں یہ جو بی جے پی گورنمنٹ، ٹھیک ہے گورنمنٹ بی جے پی کو الیکشن میں جیت کی آئی ہے، وہ ان کا ساورن رائٹ ہے کہ حکومت کریں، لیکن وہ انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بتاتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو بی جے پی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کو اگر سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے دو نیوکلیئر ملکوں میں، تو ان دونوں ملکوں کے لیے، آبادی کے لیے، تو یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ دونوں آبادی کے لیے ہے اور ساتھ میں دنیا کے لیے بھی ہے. آپ کو علم ہوگا اور آپ کے ناظرین شاید جاننا چاہیں گے کہ اگر دو ممالک کہیں بھی فلیش پوائنٹ آ جائے نیوکلیئر کا، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کے کوئی اور نیوکلیئر ملک ہو، اس فلیش پوائنٹ کے نتیجے میں اگر ڈپینڈ کرتا ہے میڈیم سائز، ہائی انٹینسٹی سائز یا لو، یا کس قسم کا ڈیوائس استعمال ہوا ہے، پوری دنیا کا موسم چینج جس کو کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کولڈ، موسم تبدیل، کنٹامینیشن، قحط شروع، تو پوری دنیا کا نقصان ہے نا اس میں. دیٹس وائی مائیکل روبیو ہو یا سعودی عرب ہو یا باقی یو کے ہو، یہ سارے کے سارے ممالک اس لیے بیچ میں آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. 2019 میں کیا ہوا کہ ہنائی میں پومپیو رات کو 3 بجے سو رہے تھے، ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا کہ جی انڈیا پاکستان تیاری کر رہا ہے، انڈیا تیاری کر رہے ہیں، نیوکس کو اپنے تیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے 6 گھنٹے لگائے رات کو 3 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک، اور اس پہ انہوں نے دونوں ملکوں کے سربراہوں سے اور چیف آف آرمی پاکستان سے باجوہ صاحب سے گفتگو کی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. تو جب وہ سارے دونوں موقف لے کے دونوں سے بات کی کہ بھائی آپ دونوں نہیں کر رہے ہو یہ، اس طرح کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی حرکت نہ کر جانا، تو اس طرح جا کے معاملہ کام ڈاؤن ہوا. اور اس دفعہ پاکستان کہہ چکا ہے، جسٹ ون سینٹینس، پاکستان کہہ چکا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ that tantamounts to the declaration of war, and I can prove that in view of the international law. اور میں clauses کوٹ کر سکتا ہوں اور کر بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ملک اپنے آپ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ فیل کرتا ہے یا پانی کا اگر کسی کا بند کیا جائے، تو وہ انٹرنیشنل قانون ہیلنسکی لا ہے،
اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اپر رائبیرین لوور رائبیرین کا اپنے اپنے حقوق ہیں، اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی ہے. تو ایسی صورت میں لوگ ظاہر مرنا شروع ہو جائیں گے، پانی نہیں ہوگا، فصلیں نہیں جی. ہوں گی، باقی چیزیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ گولیوں سے لوگوں کو مارا جائے. اگر پانی بند کر کے مارا جائے غیر قانونی طور پر Right. تو پھر بھی تو ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے. دنیا اس لیے پریشان ہے، Yeah. دونوں نیوکلیئر ملک ہیں. اچھا. میرا مشورہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو ہمارے صحیح ذہن رکھنے والے زیادہ تر سب وہاں اچھے سیکولر لوگ ہیں، تو وہ باٹمز اپ پریشر کریٹ کریں. دو نیوکلیئر ملک ہیں، مل کے ترقی کریں، بجائے اس کے کہ اس طرف کلیش اور بیک چینل ڈپلومیسی جیسا آپ نے کہا اتنا ضروری ہے دو ملکوں کے درمیان، اور میں تھوڑی سی شروع بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. جی اچھا، ویسے صاحب جانے سے پہلے ایک اور کوشچن آپ سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آلموسٹ 2 سال ہونے کو ہیں ان کو جیل میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ دیر از اے ہوپ دیٹ ہی ول گیٹ اے فیئر ٹرائل ہماری کورٹ سے، اور وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان کو، اینڈ ہی کین بی آؤٹ؟ اس حوالے سے آپ دیکھیے، تو لوکلی کیا کہتے once ہیں؟ you ask this question, probably you have in your mind the legal and judicial framework of Canada and other developed countries. جی. Unfortunately, we don't have that speedy legal framework or judiciary framework in our country. So let's admit that. So if it goes through the process of judiciary process, it will take quite a while. So the situation warrants that we should find some other way out to see that the political instability اس کو ایڈریس کرنے کے لیے we have to join our heads and hand together. دیکھیں، ہم جس ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں، یا جس ایکو سسٹم میں کینیا میں کام ہو رہا ہے یا کسی اور ملک میں کام ہو رہا ہے، وہ ان کا اپنا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے، اپنے اپنے ماحول میں ان کا ایک سسٹم ہے. تو ہم نے پاکستانی ماحول میں رہتے ہوئے خرابیاں ہیں، بہت زیادہ خرابیاں ہیں. اس خرابیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی اچھائی کی کرن دیکھ کر ہم نے اس معاملے کو بھی ایڈمنسٹریٹو پہلی طے کر لیں، پولیٹیکلی طے کر لیں، تو ملک کے لیے زیادہ بہتری رہے گی. کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے میں اگر طے ہو جائے تو ملک کے لیے، خطے کے لیے زیادہ بہتری رہے گی. اگر پی ٹی آئی کے سربراہ بالکل اگر سمجھ لیں کہ انہوں نے کسی بات پر راضی نہیں ہونا ہے، یا حکومت کسی معاملے کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، تو دونوں کا مقصد، دونوں کا اثر کیا ہوگا کہ ان کی ایک عام آبادی جو ہے اس پر اس کا اثر ہوگا. پاکستان کی جو طبقہ ہے اس پر اس کا اثر ہوگا. یہ حل طلب ہے، جوڈیشری کے ذریعے اس میں ٹائم لگ جائے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ درد دل رکھنے والے جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مسئلے پر. جی مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اٹس ویری ارلی ان دا مارننگ ان پاکستان. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم اینڈ بینگ پارٹ آف وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن ایز آلویز. آئی ایم ویری ہمبلڈ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. مائی پلیجر. تھینک یو سر. تھینک یو مچ. ابھی ہمارے ساتھ ایمبیسڈر صاحب تھے. وی ہیڈ اے ویری ایکسٹینسو کانورزیشن ود ہم فرام پاکستان آن the dialogues that they can have with India and how things could get better for Pakistan and India. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑا پیارا دوست ہیں قیاس خان صاحب. He is as a household name in Toronto, in Canada now with KK Travel کے نام سے. But he also does wear a lot of other hats and he does a lot of things. Music elements بھی کرتے ہیں, event management بھی کرتے ہیں. بہت سارے شوز آپ کے لیے اس شہر میں لے کے آتے ہیں. اینڈ اسی حوالے سے میں نے کہا آج ان کو تھوڑا سا ہم 2 منٹ ضرور ان سے بات کریں, اور ان کے آنے والے جو پروگرامز ہیں اس حوالے سے ان سے ضرور پوچھیں. Let me see if he's with us. السلام علیکم قیس. جی وعلیکم السلام. Well, thank you so much for taking time and joining us on this live broadcast, میرے بھائی. Thank you so much. تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا KK ٹریول کے حوالے سے بتائیے کیا کیا جو ہیں سروسز that KK Travel is providing, and then obviously you do so many other things. And then we can talk about your events also. Thank you so much, Anju Malik Saab, for having me on your show. To begin with, KK Travels, Alhamdulillah, is a community travel partner, community travel agent. ٹریول ایجنسی کا ہمارا بزنس ہے جی. 24/7 ہماری سروس ہے, اور ہم جو ہے وہ ون اسٹاپ ٹریول شاپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کو
جو آپ کی queries ہیں آپ کو solution ملیں گے. For example, starting with the lowest price of air tickets anywhere in the Pakistan, India, جی Afghanistan, Saudi Arabia, to providing you with the all-inclusive vacation packages, Mexico, Dominican, اوکے اوکے to اینڈ یو provide آر آلسو you, ڈوئنگ ماشاء اللہ عمرہ ناؤ ایز ویل. Yeah, alhamdulillah, our own groups that are leaving, that we just took our most Okay. recent group in Ramadan, in the اوکے month of March, and also April as well. Alhamdulillah, I was there for Umrah, and then جی with the groups as well as customized packages. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم آپ کو پاکستان میں ہاؤس اینڈ کار رینٹل بھی پرووائڈ کریں گے. We're the only agency, alhamdulillah, certified agency here, licensed agency جو کہ آپ کو پاکستان میں ہاؤس اینڈ کار رینٹلس furnished houses, with our attendants, cooks anywhere in Lahore, Karachi or Islamabad, اچھا along with our دیٹس اے drivers with یہ تو بڑا with the یونیک latest. قسم کا کانسیپٹ ہے. یا جی الحمدللہ سر. یہ ہم جم صاحب یہ ہم تقریباً کوئی لاسٹ 2-2.5 سال سے 3 سال سے یہ ہم نے سروس ایڈ کی ہے. اچھا اور الحمدللہ جو بھی ہمارے یہاں سے کینیڈینز امریکنز جو بھی باہر سے جاتے ہیں وہ ہمارے پراپرٹیز میں ٹھہرتے ہیں. اور اچھا دیٹس گڈ ٹو نو. تو اس کے لیے کوئی خاص ویب سائٹ ہے اف somebody was listening to you tonight and watching you tonight on our show, if they are planning to go to Pakistan, Islamabad, Lahore, Karachi, how they can reach out to you for that? سر ہمارا ون اسٹاپ 24/7 کا ایک فون نمبر ہے جی 9053679433. آپ کبھی بھی اس پہ ہمیں کال دوبارہ نمبر بتائیے گا. I'll repeat that 05679433. اوکے That's our 24/7 number along with our ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک direct ہے. number. You can take it 437-328-5299. WhatsApp آپ مجھے کریں. You'll get me directly. Text me. اچھا آپ کا کنیکشن میرے خیال میں تھوڑا سیکیور نہیں ہے اور آپ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے آپ کے کنیکشن میں. کیس بھائی آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. جی دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں میرے خیال میں. کیس بھائی آئی تھنک یور کنیکشن واز ناٹ سیکیور پراپرلی. تو ہمارے ساتھ کیس خان تھے اور لیٹ می جسٹ سی اف از بیک. اچھا جی جی آپ کا کنیکشن تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پراپرلی سیکیور نہیں تھا. جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی بھی تھوڑا سا ایشو ہے آپ کے کنیکشن میں. تو آپ کا جو ایونٹ ہے آپ کمنگ ایونٹ جو آپ کا آ رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی ہمارا ایک اور کمپنی بھی ہے رجسٹرڈ جو کہ مارکیٹنگ کے نام سے ہے. اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ کمیونٹی ایونٹس کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا جو موسٹ ابھی لیٹسٹ اپ کمنگ ایونٹ آ رہا ہے وہ کے رقص سے سر ہے وچ از پاورڈ بائی عتیق فاروقی. 1 مئی کو یہ شو ہونے جا رہا ہے ہال میں سے. $49 کا ارلی برڈ کا ٹکٹ ہے اسٹارٹنگ پرائس, جس کے اندر آپ کا ڈنر بھی آپ کو وہاں پہ فیملی انٹرٹین کوالٹی میوزک اور کوزی ایٹماسفیئر ملے گا. ڈنر میں آپ کا تمام جی آپ کا کھانا پینا پورا آپ کا جی $49 اونلی اسٹارٹنگ پرائس. ٹیبل لینا چاہیں آپ کا تو یو سیو منی دیر. دیٹس $450. اوکے آپ کو 10 کا ٹیبل ملے گا. میں آپ تک کر تک نمبر میں آپ کو پرووائڈ کیا دوبارہ بھی کر 437-328-5299. اور یہ جی 15 مئی تک اگر آپ اپنے ٹیبل بک کرا لیں گے جو کہ الحمدللہ ہمارے اس ٹائم 70-80% تو کچھ ٹیبلز ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیس بھائی بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو یہ تھے ہمارے ساتھ کیس خان. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے ہو تو کیس کے ٹریولز جو ہے ان کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیے. سوشل میڈیا ہینڈل ان کا کے ٹریول کا فیس بک کے اوپر, اور وہاں پہ بھی جا کے آپ ان کی انفارمیشن ساری لے سکتے ہیں. پاکستان میں جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو وہاں پر ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو کوئی فرنشڈ اکاموڈیشن چاہیے, رینٹ اے کار چاہیے, سو دے پرووائڈ آل دیٹ فار یو ان پاکستان.
کے ٹریول اور قیس خان ان کا نام ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہوپ ٹو سی یو بیک نیکسٹ ویک ود اندر شو انشاءاللہ. تب تک مجھے دیجیے اجازت اینڈ تھینک یو فار واچنگ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن. اللہ حافظ. السلام علیکم.